अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11वीं जमात के परिचय में आने वाले हिस्सा अलिफ में बहुत अहम सवाल के हवाले से बात करेंगे, जो कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं, जिन्हें हम MCQs भी कहते हैं। ये सवाल बहुत अहम होता है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है इस लिहाज से कि यहाँ पर वक्त की पाबंदी आयद होती है। 20 मिनट में हमें इस पेपर को हल करना होता है, लेकिन अहमियत इस लिहाज से इसकी बहुत ज़्यादा है कि हम इसमें पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इसकी बेहतर तैयारी के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, आज यही तमाम बातें जान लेना इस लेक्चर का मतलब है। तो एक नज़र हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर के अगराज़ व मकासद की तरफ डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दाएं जानिब एक बॉक्स में मौजूद है कि इस लेक्चर के बाद आप जान सकेंगे कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs हल करने का दुरुस्त तरीका। याद रखिएगा कि MCQs को हल करने के लिए कुछ अहम बातें हैं जिनको हमेशा अपने पेश नज़र रखना चाहिए, तभी आप इस सवाल को ज़्यादा बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। अब वो बातें कौन कौन सी हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा अहम मकसद जो इस वीडियो लेक्चर का है वो ये कि आम तौर पर किस तरह के सवालात नस्र से, नज़्म से, अस्बाक से, सफ़रनामों से, शायरी से आपको दिए जाते हैं, तो उनके कुछ हम मिसालें लेंगे। इससे हमें तैयारी करने में बहुत मदद मिलती है और जब हम मुताला कर रहे होते हैं अपनी किताब का, नज़्मों का, अस्बाक का, तो हम वहाँ पर बहुत अच्छे अंदाज से जो है वो हम नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़हनी तौर पर पहले से तैयार होते हैं कि किस किस किस्म के सवालात पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ पर हम आराम से पहले ही उनको नोट कर सकते हैं और उस तरफ खुसूसी तवज्जो दे सकते हैं। तो दूसरा अहम नुक्ता आज के इस वीडियो लेक्चर का होगा। तीसरा हमारे पास कि हम कोशिश करेंगे कि अब तक हमारे पास कॉमर्स में, साइंस में, आर्ट्स में, प्राइवेट और रेगुलर जितने भी हमारे तलबा व तालिबात हैं, उनके पेपर्स में जितने भी उर्दू 11वीं के निसाब के हवाले से MCQs आ चुकी हैं, हम उन सब को हल करने की कोशिश करेंगे। तो इससे हमें दो फ़ायदे होंगे। एक तो गुज़िश्ता पेपर्स की हमारी बहुत अच्छी मशक हो जाएगी। दूसरी बात ये कि इसके साथ साथ हमें एक फ़ायदा और हासिल होगा, वो ये कि हमारा मुकम्मल निसाब इस तरह से हम उसका अहाता कर सकेंगे, उसको दोहरा सकेंगे। तो तीसरा अहम नुक्ता कि उर्दू के मुकम्मल निसाब पर मबनी अहम कसीरुल इंतखाबी सवालात व जवाबात। लेकिन सिर्फ हम सवाल व जवाब हल नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम वहाँ पर मज़ीद वजाहत भी करते जाएंगे और ऐसे निकात की भी निशानदही करते जाएंगे जहाँ से और भी सवालात पूछे जा सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि MCQs हल करने का दुरुस्त तरीका क्या होता है। चंद बातों को आपने अपने पेश नज़र रखना है। सबसे पहली बात देखिए कि सबसे पहले अपनी इम्तहानी कापी पर अपने इम्तहानी पर्चे का कोड लिखिए। ये आपको पता है कि जो आपको MCQs का पेपर दिया जाता है उस पर एक कोड दर्ज होता है। उसी कोड को आप अपनी इम्तहानी कॉपी के अंदरूनी सफ़ात पर, जहाँ आप MCQs हल करना शुरू करते हैं, वहाँ पर आप लिखेंगे। और ये कोड लिखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मिसाल में दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है कोड UN-01। कहीं पर 02 होता है, कहीं 03 होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के कोड्स होते हैं, क्योंकि MCQs तो एक ही होते हैं लेकिन उनकी तरतीब हर तालिब इल्म के लिहाज से अलग होती है। तो आपको अपने पर्चे पर अपना कोड जो आपके पर्चे पर दर्ज है उसको नुमाया तौर पर लिखना है, क्योंकि इससे आपके असातिज़ा जब आपकी कॉपी असेस करेंगे तो उन्हें आसानी होगी कि किस कोड की कॉपी है, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से और ज़्यादा जल्दी आपके इस पेपर को हल कर सकते हैं। तो कोड नंबर लिखना आपने कतई नहीं भूलना, क्योंकि इसके बग़ैर जो है वो आपकी कॉपी को असेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और गलत कोड भी नहीं लिखना है, क्योंकि इससे एक तासुर बढ़ता है आपके टीचर पर कि शायद कहीं से नकल करके लिखने की कोशिश की गई। MCQs हल करने के हवाले से दूसरा अहम नुक्ता कि तमाम MCQs के जवाबात तरतीब वार लिखिए। किस तरह से, देखिए, मिसाल की तरफ हम चलते हैं कि देखिए, जिससे पहले MCQ का जवाब था मिसाल के तौर पर गालिब, दूसरे का जवाब था सर सैयद, तीसरे का था गज़ल। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पर तरतीब से जवाबात लिखे।
1 2 3 4 5 6 7 کہیں پہ بھی ترتیب آپ نے نہیں توڑنی. اس طرح نہیں کرنا کہ 1 2 3 اس کے بعد 7 پھر 17 پھر 15 پھر 13. اس طرح نہیں کرنا. تمام جوابات آپ نے ترتیب سے لکھتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کہیں کہیں ہمیں جواب نہیں آتے تو ہم کیا کریں, یا اس وقت ہم ان کا جواب دینا نہیں چاہتے تو ہم کیا کریں. تو دیکھیں تیسرے اہم نقطے کی طرف آئیے کہ اگر کسی سوال میں الجھن ہو تو فی الوقت اسے چھوڑ کر آگے بڑھیں. ایک بہت اہم بات ہے جو ایم سی کیوز کے حوالے سے بےحد اہمیت کی حامل ہوتی ہے. مثلا دیکھیے, پہلے سوال کا جواب ہم نے لکھا غالب, دوسرے کا لکھا سر سید, تیسرے کا لکھا غزل, چوتھے کا جواب فی الوقت ہمیں نہیں پتہ, یا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس جواب کو لکھنے میں ہمیں کافی سوچنا پڑے گا, ہمارا وقت لگ سکتا ہے. تو ایسے موقع پر ایم سی کیوز حل کرتے وقت بیچ میں کوئی بھی ایسا سوال جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر آپ کا زیادہ وقت درکار ہوگا اسے فی الوقت چھوڑ دیجیے, لیکن اس میں نمبر ڈال دیجیے اور اس کے سامنے خالی جگہ چھوڑ دیجیے, آگے بڑھیے. اس طریقے سے آپ نے ان تمام یعنی 20 کے 20 سوالات تک آپ نے پہنچنا ہے, اور جو سوالات آپ پہلی نظر میں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں پہلے ان کے جوابات لکھیے. اس کے بعد آپ کے پاس کچھ وقت بچے گا, پھر آپ واپس آئیے اور جو سوالات آپ نے چھوڑ دیے تھے ان کے جوابات لکھیے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ بیچ میں رکتے ہیں اور 1 2 سوالات پہ آپ نے زیادہ وقت لگایا تو ہو سکتا ہے کہ وقت قلیل ہونے کے سبب آپ وہ سوالات جو آپ بہت آسانی سے کر سکتے تھے وہ رہ جائیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ایک نظر میں جتنے سوالات کر سکتے ہیں آپ آخر تک چلے جائیے, 20 تک چلے جائیے, 1 تا 20 ایم سی کیوز تک. اور جو سوالات آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں, الجھن ہو رہی ہے, جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ وقت درکار ہوگا سوچنے کے لیے, انہیں فی الوقت چھوڑ دیجیے. آپ واپس لوٹیے اور پھر آپ سوچ کر اس کا جواب لکھ سکتے ہیں. لیکن پہلے آپ ان تمام سوالات کو حل کرنے کی کوشش کیجیے جن کے جوابات آپ بہت جلدی اور ایک ہی نظر میں جن سوالات کو آپ حل کر سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے سوالات کے جوابات جنہیں آپ نہیں جانتے یا جو آپ کو الجھن میں ڈالنے, ان کے جواب ہم کس طریقے سے تلاش کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم صحیح جواب تک پہنچ سکتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ اس حوالے سے ایک ٹرک جو ہے وہ طلباء کو سکھائی جاتی ہے, جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اسمارٹ گیس. کہ آپ نے اندھا دھند کوئی تکا نہیں لگانا. آپ نے آنکھیں بند کر کے لگا دیا 4 میں سے کسی بھی ایک جواب پر, تو ٹھیک ہے 25% امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو جائے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اسمارٹ گیس یعنی کچھ تھوڑا سا آپ منطقی انداز سے سوچیے اور صحیح جواب تک پہنچنے کی کوشش کیجیے. یہ کام کس طرح سے ہو سکتا ہے, دیکھیں اس کو ہم عملی طور پر ابھی دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد انہیں دیکھ کے انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ اگر کہیں پر کوئی الجھن پیدا ہوتی ہے تو اس کے باوجود بھی آپ کسی حد تک آپ صحیح جواب کے قریب پہنچ سکتے ہیں. دیکھیے چوتھا پوائنٹ کہ آخر میں باقی رہ جانے والے مشکل سوالات کے جوابات سوچ کر لکھیے یا اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے, یعنی اسمارٹ گیس کا استعمال کیجیے. کیسے؟ دیکھیے اس کی ہم نے کچھ مثالیں لی ہیں جہاں پر ہم اسمارٹ گیس کرنے کی کوشش کریں گے. کس طرح سے دیکھیے, پہلا ہمیں ایک ایم سی کیو دیا ہوا ہے کہ ناول ابن الوقت ان کی تصنیف ہے. ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا جواب نہیں پتا. آپشنز پر ایک نظر ڈالیے. پہلے میں دیا ہوا ہے علامہ اقبال, دوسرا ہے فیض احمد فیض, تیسرا ہے مرزا ہادی رسوا, چوتھا ہے مولوی ٹپی نذیر احمد. اب دیکھیے ناول کا نام دیا ہوا ہے ابن الوقت اور ان کے مصنف, ان کے ناول نگار کا ہمیں بتانا ہے. اب آپ دیکھیے پہلا جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ علامہ اقبال, ہم سب جانتے ہیں شاعر ہیں, بنیادی حوالہ ہی ان کا شاعری ہے, اور سوال میں پوچھا جا رہا ہے ناول نگار کے حوالے سے, تو لاجیکلی منطقی طور پر سوچیے علامہ اقبال اس کا جواب نہیں ہو سکتا. دوسرا دیکھیے کہ فیض احمد فیض, ان کا بھی بنیادی حوالہ شاعر کا ہے, شاعری ہی ان کا بنیادی حوالہ بنتا ہے, یہ جواب بھی نہیں ہو سکتا. ہاں تیسرا ہمارے پاس مرزا ہادی رسوا, یہ بھی ناول نگار ہیں, مولوی ڈپٹی نذیر احمد, یہ بھی ناول نگار ہے. یہاں پر ان دونوں میں ہمیں الجھن ہو سکتی ہے کیونکہ دونوں ناول نگار ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ ابن الوقت ان میں سے کن کی تصنیف ہے, تو ذرا سوچیے. تو دیکھیے کہ مرزا ہادی رسوا 11ویں جماعت کے نصاب میں شامل نہیں ہے, تو خود ہی ہم لاجیکل اگر ہم دیکھیں تو کبھی بھی کسی ایسے مصنف کے حوالے سے ہمیں سوال نہیں دیا جائے گا جو ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے.
اس حوالے سے مرزا ہادی رسوا بھی ہمارا انتخاب نہیں ہے۔ اب لے دیکھیں ہمارے پاس کیا بچتے ہیں، مولوی ڈپٹی نذیر احمد، اور یہی اس سوال کا صحیح جواب۔ تو غور سے دیکھیے، اس سوال کا جواب ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن ہم کچھ کلیوز، کچھ ہنٹس، کچھ اشارے ایسے تھے ہمارے پاس جن کی مدد سے ہم نے درست جواب تک پہنچنے کی کوشش کی۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر مرتبہ 100% اس طرح سے آپ صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو نہیں آتا، ایک چیز آپ کے علم میں نہیں ہے، مشکل میں ڈال رہی ہے، تو کوشش کریں کہ جب آپ نے ایک اندازہ ہی لگانا ہے تو وہ اندازہ کچھ اصولوں کے تحت ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ امکانات اس بات کے ہوں کہ آپ درست جواب تک پہنچ سکیں۔ دوسری ایک اور مثال لیتے ہیں۔ دیکھیے، اس مزاحیہ مضمون میں ایک پرندے کا ذکر مزاحیہ انداز سے کیا گیا ہے۔ اب سوال میں خود اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ مضمون جس کے حوالے سے آپ سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ایک مزاحیہ مضمون ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے 4 آپشنز دیے ہیں، لیکن پہلے میں دوسرے آپشن کی بات کرتا ہوں۔ دوسرا آپشن ہے آپ کے پاس ہے تشکیل پاکستان۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے میاں بشیر احمد کا یہ مضمون پڑھا ہوگا، یہ تاریخی مضمون ہے جس میں قیام پاکستان کے حوالے سے مختلف ادوار کا بہت تفصیلی انداز سے ذکر کیا گیا ہے، بہت اچھے انداز سے پوری تاریخ کو جو ہے وہ چند صفحات میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ تو یہ تاریخی مضمون ہے، اور سوال میں ہم سے کہا جا رہا ہے مزاحیہ مضمون۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے جواب نہیں ہو سکتا۔ تیسرا آپشن دیکھیے ہمارے پاس ہے آزادی کی راہ میں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ ایک ناول سے لیا گیا ایک سبق ہے، آزادی کی راہ میں، خدیجہ مستور کا لکھا ہوا ناول آنگن، وہاں سے لیا گیا۔ تو یہ ایک ناول کا حصہ ہے۔ پھر آئیے آپ سوال کی طرف، جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ ایک مزاحیہ مضمون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ بھی ہماری چوائس نہیں ہو سکتی۔ اب ہمارے پاس جو 2 جوابات بچتے ہیں جن کے درمیان جو ہے وہ ٹائی آن پڑی ہے، وہ ہے بائسکل کی تعلیم، دوسرا ہے برد پار اور دانشمند۔ یہ دونوں جواب ہو سکتے ہیں، دونوں مزاحیہ مضمون ہیں، ان میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ذرا سا سوچیے کہ بائسکل کی تعلیم جو پورا سبق تھا وہ بائسکل کے حوالے سے تھا، کس طریقے سے مصنف کے دل میں بائسکل چلانے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے وہ کس حد تک چلے جاتے ہیں، وہ اس مضمون کا مرکزی خیال تھا۔ تو بائسکل کی تعلیم میں تو بائسکل کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اب ہمارے پاس چوتھا آپشن جو بچتا ہے وہ ہے برد پار اور دانشمند، تو یہی ہمارا انتخاب ہونا چاہیے، یہی ہماری صحیح چوائس ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سوال کا جواب نہیں پتا تھا، لیکن کچھ اشارات کی مدد سے ہم نے کوشش کی کہ ہم صحیح جواب تک جو ہے وہ پہنچ سکیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے ہم تیسرے سوال کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، اور تیسرا سوال جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے کہ ماما عظمت اس صنف ادب سے تعلق رکھتا ہے۔ اب دیکھیے ماما عظمت ہمارے پاس، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک ناول ہے، ناول کا ایک اقتباس ہے، ڈپٹی نذیر احمد کا ناول مرات العروج سے ایک ہمیں سبق دیا گیا تھا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک نثر کی بات کی جا رہی ہے، ظاہر بات ہے ناول تھا، نثر سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ہمیں اس کے جو آپشنز دیے ہوئے ہیں، ان میں پہلا دیا ہوا ہے غزل، تو ماما عظمت ایک نثر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، غزل شاعری سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اس کا جواب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے نظم لکھا ہوا ہے، یہ اس حوالے سے سوال نمبر 3 کا صحیح جواب کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ تیسرا ہے ہمارے پاس تمثیل اور ناول، یہ دونوں اس کے جوابات ہمارا ذہن جا سکتا ہے۔ تو تمثیل اگر آپ نے پڑھی ہو تو یہ ایک ایسا مضمون ہوتا ہے جس کے اندر ہم انسانی جذبات، احساسات، ان کو ہم انسانی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ تو ماما عظمت تو مختلف کرداروں پر مشتمل ہے، اس میں انسانی جذبات مطلب ایمانداری، خوبصورتی، نفرت، ان کو انسانی شکل میں کسی صورت بھی پیش نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے سبق یہ ضرور پڑھا ہوگا۔ تو ماما عظمت کسی صورت بھی تمثیل کے معیار پر پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہمارے پاس جو آپشن بچتا ہے وہ ہمارے پاس بچتا ہے ناول، تو ہم یہاں پر جو انتخاب کریں گے وہ ناول ہوگا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ دیکھیں تو جہاں پر ہمیں صحیح جواب نہیں پتا، ہمارے علم میں نہیں ہے، تو آنکھیں بند کر کے تکا لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا منطقی انداز سے سوچیے، کچھ ہینٹس ہوں گے اس کے اندر، اور اس کی بنیاد پر آگے بڑھیے اور کوشش کیجیے کہ ٹھیک ہے تکا ہی ہوگا، لیکن یہ تکا بھی کچھ ناپ تول کر لگایا جائے تو امید ہے کہ یہ صحیح ہونے کے اس کے امکانات
بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب آئیے ہمارے آج کے اس لیکچر کے آخری حصے کی طرف، لیکن وہ حصہ خاصا بڑا ہے۔ اور اس میں بہرحال ہم بات کریں گے کہ کس طرح کے ایم سی کیوز ہمارے امتحان میں آتے ہیں۔ تو کچھ عام جو عمومی نوعیت کے ایم سی کیوز ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، اس سے آپ کو خاصی مدد ملے گی اپنے مطالعہ کرنے کے دوران میں صحیح دیکھیے اس میں پہلا ہمارے پاس ہے کہ عام طور پر اس طرح کے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں۔ تو پہلا دیکھیے کہ اسباق کے مصنفین کے نام، مثلا میبل اور مے کے مصنف یہ ہیں۔ آپ کو 4 مصنفین کے نام دیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ یہ سبق کس نے لکھا۔ اب اس حوالے سے ایک بہت اہم بات، وہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں، آپ کی جو درسی کتاب ہے اس کے شروع میں جو آپ کو فہرست دی ہوئی ہے اسباق کی، اور مختلف جس میں غزلوں کے بارے میں نظم، حمد اور نعت موجود ہیں، تو مختلف اسباق کے مصنفین، نظم، حمد وغیرہ کے جو ہیں وہ شعراء کرام کے نام درج ہیں۔ تو اب آپ کو کام یہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی اسباق ان کے مصنفین کے نام آپ کو اچھی طرح سے ازبر ہونے چاہیے۔ کسی بھی سبق کا نام آپ کو دیا جا سکتا ہے اور مصنف کے بارے میں دریافت کیا جا سکتا ہے، اور اسی سوال کو وہ دوسرے انداز سے دے سکتے ہیں۔ مثلا وہ کسی مصنف کا نام آپ کو دے دیں اور کہا جائے کہ ان کی کون سی تحریر، ان کا کون سا سبق ہماری درسی کتاب میں شامل ہے۔ تو ان دونوں باتوں کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا پہلے سے تیار رہنا ہے، اور اس کی تیاری اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب آپ تمام اسباق کے نام اور ان کے مصنفین کے نام اچھی طرح سے یاد کریں۔ دوسرا دیکھیے کہ ان کتابوں کے نام جن سے مختلف اسباق ماخوذ ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے مختلف اسباق پڑھے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف اسباق مختلف کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا الطاف حسن خانی کا لکھا ہوا جو مضمون ہمارے پاس موجود ہے، روزمرہ اور محاورہ، تو اب دیکھیے یہ جب سبق کا اختتام ہوتا ہے تو وہاں اس کتاب کا نام درج ہے جہاں سے یہ مضمون لیا گیا ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے اس کتاب کا نام مقدمہ شعر و شاعری۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، آپ سے جو سوال میں نے مثال میں لکھا ہے کہ ماما عظمت اس ناول سے لیا گیا ہے۔ اب آپ ماما عظمت کے آپ نے سبق کا جب مطالعہ کیا ہوگا تو اس کے اختتام پر اس ناول کا نام لکھا گیا ہے جہاں سے یہ سبق لیا گیا ہے، اور اس کا نام ہے مراحل العروج۔ اسی طرح سے آگے چلیے تو آپ کے پاس سفر نامہ دیا ہوا ہے ابن انشا کا، تو اس سفر نامے کے اختتام پر دیکھیے تو اس سفر نامے کا اس کتاب کا نام دیا گیا ہے جہاں سے وہ سبق ماخوذ ہے، وہاں سے جہاں سے وہ حصہ لیا گیا ہے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہے آوارہ گرد کی ڈائری۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے نوجوان سپہ سالار کا عزم و حوصلہ مولانا عبدالعلیم شرر کا ایک تاریخی ناول سے ماخوذ ہے۔ تو یہ سبق کس ناول سے ماخوذ ہے؟ اسی سبق کے آخر میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو اس ناول کا نام لکھا ہوا مل جائے گا، منصور موہنا، اب دیکھیے گا وہاں لکھا ہوگا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی اسباق کا آپ نے مطالعہ کیا ہے ان کے آخر میں ضرور دیکھیے کہ یہ اسباق کن کتابوں سے ماخوذ ہیں، ان کتابوں کے نام، ہر سبق جو سبق جس کتاب سے ماخوذ ہیں اس کا نام اس سبق کے اختتام پر درج ہے۔ لازماً آپ کو توجہ دینی ہے اور ان کو یاد رکھنا ہے۔ آپ کے امتحان میں آنے والے مختلف ایم سی کیوز اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تیسرا دیکھیے، درسی کتاب میں موجود حمد، نعت اور نظموں کے شعراء کے نام، یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ مثلا درسی کتاب میں شامل نعت ان شاعر کی لکھی ہوئی ہے، مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی ہے، لیکن حمد لکھی ہوئی ہے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ مختلف نظمیں موجود ہیں، آمد صبح ہے، سورہ رحمان، ایک تاثر ہے، برسات کی بہاریں ہیں۔ ان سب شعراء کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ کسی بھی نظم کا نام دے کر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ان کے شاعر کا نام آپ نے لکھنا ہے۔ چوتھا دیکھیے، کسی شعر میں موجود کسی خاص صنعت کی شناخت۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا عزیز طلباء و طالبات کہ اصطلاحات شعری کہلاتی ہیں۔ مثلا مختلف جو اشعار ہیں، کہ شاعری کی اپنی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو
تو ہم نے آپ کو ایک لیکچر اس حوالے سے دیا تھا غزل کے حوالے سے، جس میں ہم نے مختلف اصطلاحات شعری، قطع، مقطع، غزل، مصرع اولیٰ، مصرع ثانی، ان کے حوالے سے بات کی تھی۔ یہ خاص اصطلاحات ہیں جو شاعری میں استعمال کی جاتی ہیں، انہیں اصطلاحات شعری کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں انہیں فگرز آف اسپیچ کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں بھی ہوتی ہیں، ہر زبان کی شاعری میں ہوتی ہیں۔ تو مختلف اشعار کے اندر مختلف صنعت، خاص صنعت کون سی استعمال کی گئی ہے، یہ کوئی بھی شعر آپ کو دے کر پوچھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اس شعر میں یہ صنعت استعمال ہوئی۔ شعر دیکھ پڑھتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے صبح، اور دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے شام۔ تو اس میں جو خاص صنعت استعمال کی گئی ہے وہ کہلاتی ہے صنعت تضاد، یعنی کسی شعر میں دو متضاد الفاظ کا استعمال کیا جانا۔ صبح اور شام متضاد الفاظ ہیں، ایک ہی شعر میں استعمال کیے گئے، تو ہم جو ہمارے پاس آپشنز ہوں گے ان میں دیکھیے گا کہ ایک صنعت تضاد بھی لکھا ہوگا، ہم اسی کا انتخاب کریں گے۔ تو جب اساتذہ آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ مختلف اشعار کے حوالے سے آپ کی توجہ مختلف صنعتوں کی طرف کرواتے ہیں، ان کی مثالیں دیتے ہیں، تو وہ ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ کسی بھی شعر کو دے کر آپ سے اس میں استعمال ہونے والی خاص صنعت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں یہ، کسی سبق میں بیان کیے گئے حقائق۔ دیکھیے، اس طرح کے سوالات کو جو ہے حل کرنے کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ اسباق پڑھتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک کلر پینسل ضرور موجود ہے۔ جہاں جہاں پر کوئی بھی اس سبق میں ہونے والے واقعات، اس سبق میں بیان کیے گئے حقائق ہوں، جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آپ سے امتحان میں پوچھی جا سکتی ہے، آپ اس کو خط کشیدہ کر لیں، انڈر لائن کر لیں، کیونکہ ایک سبق میں بہت سارے واقعات، بہت سارے حقائق کی بات کی جانی ہوتی ہے۔ تو ایسے حقائق اور ایسے واقعات، ایسے اہم نکات، وہیں پر ان کو آپ خط کشیدہ کر لیجئے، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو بعد میں دہراتے وقت آپ کو پورا سبق نہیں پڑھنا پڑے گا، صرف ایک نظر ڈال کے صرف ان خط کشیدہ الفاظ کو دیکھ لیجئے، تو تمام باتیں آپ کی، ایک تو پورا سبق آپ کے ذہن میں تر و تازہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ خاص طور پر وہ نکات آپ کے نظروں میں پھر سے آ جائیں گے جہاں سے آپ کو ایم سی کیو دی جا سکتی ہے۔ مثلا دیکھیے، ٹھیلے والا شہزادہ ایک بہت اچھا سبق آپ کے یہاں دیا ہوا ہے، اس میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، تو اس میں ایک یہ نقطہ بھی بیان کیا گیا تھا ٹھیلے والے شہزادے کے حوالے سے، جس نقطے کے حوالے سے یہ ایم سی کیو موجود ہے کہ ٹھیلے والے شہزادے کا بہادر شاہ ظفر سے یہ رشتہ تھا۔ اب کیا رشتہ تھا وہ سبق میں بیان کیا گیا ہے، وہ بھتیجے تھے بہادر شاہ ظفر کے۔ تو اب آپ نے یہ سبق پڑھا ہوگا تو آپ نے یقیناً اس نقطے کو آپ نے خط کشیدہ کیا ہوگا، اس لفظ کو آپ نے خط کشیدہ کیا ہوگا۔ اب اسی طرح سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹھیلے والے شہزادے کا اصل نام کیا تھا، یہ بھی اس سبق میں بیان کیا گیا ہے۔ تو پڑھتے وقت صرف پڑھیے نہیں، کہ پڑھنے کا اگر کچھ حاصل نہیں ہے، اگر آپ نے اس کے نوٹس نہیں بنائے، اہم نکات نوٹ نہیں کیے، تو وہ پڑھنا بے معنی ہو جاتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ کوشش کیجئے، آپ کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی آپ سبجیکٹ کا مطالعہ کر رہے ہوں، آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک پینسل ہونی چاہیے، کلر پینسل، اہم باتوں کو آپ نوٹ کیجئے۔ اگر کچھ لکھنا بھی چاہتے ہیں تو کتاب پر لکھنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس سے تو آپ کو اگلی مرتبہ پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ چھٹا دیکھیے، ہم اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ کسی سبق میں موجود کردار کے حوالے سے، اب اگر وہ ناول کا ہے یا مختلف کرداروں کے حوالے سے اگر کوئی بات کی گئی ہے، تو ان کرداروں کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کوئی بھی سوال۔ مثال کے طور پر ماما عصمت کے حوالے سے دیکھیے کہ ماما عصمت اس قسم کی ملازمات تھیں۔ اب آپ نے سبق پڑھا ہے تو یقیناً آپ کو پتا ہوگا وہ ایک بہت ہی بے ایمان قسم کی ملازمات تھیں، جنہوں نے ایک گھر سے، جن سے ان کی وابستگی تھی، جس کا نمک کھایا تھا، اسی گھر کو وہ دیمک کی طرح سے چاٹ رہی تھی۔ تو اب وہ کس قسم کی ملازمت تھی؟ آپ کو مختلف آپشن دیے جائیں گے، ایماندار تھیں، بے ایمان تھیں، کس طرح کی تھیں۔ اب آپ نے یہ سبق پڑھا ہوا ہے تو یقیناً آپ یہ بتا سکیں گے وہ کس قسم کی ملازمت ہے۔ وہی بات یاد رکھیے گا کہ پڑھتے وقت نوٹس لینے کی عادت رکھیے، مختلف اہم نکات کو کلر پینسل سے انڈر لائن کرنے کی عادت ڈالیے، کہ پڑھنے کے حوالے سے بہت اہم بات ہے۔ ساتواں دیکھیں، کسی بھی مصنف یا شاعر کی مشہور کتابوں کے نام۔ آپ جب بھی کسی سبق کو پڑھیں
تو اس کے جو مصنف ہیں ان کی یقیناً کچھ کتابیں بہت زیادہ مشہور ہوتی ہیں، ان کے نام آپ کو ضرور یاد رہنے چاہیے۔ مثلاً جہاں پر بھی الطاف حسین حانی کا بات ہو، حانی کا ذکر آئے گا، ان کی کتاب حیات جاوید، حیات سعدی، یہ ان کی جو مختلف سوانح ہوں گی ان کا ذکر ضرور آئے گا۔ تو جو اہم کتابیں ہیں مختلف مصنفین کی، وہ آپ کو لازماً پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم ہیں۔ اور آپ کے اب جب بھی اپنے پیپرز پر آپ ایک نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی تعداد ایسے سوالات کی ہے جس میں مختلف مصنفین کے حوالے سے ان کی مشہور کتابوں کے نام آپ سے پوچھے گئے ہیں، یا کتابوں کے نام دے کر مصنفین کے نام پوچھے گئے ہیں، یا مصنفین کے نام دے کر کچھ کتابیں آپ کے سامنے درج کر دی جاتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ بتائیے کہ اس مصنف کی کون سی کتابیں جو آپ کو کتابیں دی گئی ہیں ان میں سے۔ آٹھواں دیکھیے، کسی بھی مصنف یا شاعر کا مشہور حوالہ۔ کہ کوئی بھی مصنف یا شاعر کسی خاص نام سے، کسی خاص لقب سے مشہور ہو جاتے ہیں، تو وہ القاب، وہ لقب، وہ خطابات آپ کو ضرور یاد ہونے چاہیے۔ یہ بہت عام طریقہ ہے اور بہت ایک عمومی نوعیت کے اس طرح کے ایم سی کیوز آپ کے پیپر میں بہت دیے جاتے ہیں، تو آپ کی یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ دیکھیے، یہ شاعر انقلاب کے نام سے معروف ہے، فوراً ہمارے ذہن میں جو ہے وہ جوش ملی آبادی کا نام آتا ہے۔ شاعر انقلاب اور شاعر شباب، یہ دو القاب ان کے نام سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان دونوں القاب کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھی مصنف، کوئی بھی شاعر اگر کسی خاص لقب سے مشہور ہیں یا کوئی خاص خطاب ان کو دیا گیا ہے تو وہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کے ایم سی کیوز آپ کے ہاں بے تحاشا آتے ہیں۔ دیکھیے، نواں، کسی بھی مصنف یا شاعر کی جس خاص صنف ادب سے، کسی خاص صنف ادب سے وابستگی ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے۔ مثلا دیکھیے، میر انیس کی وجہ شہرت یہ صنف شاعری ہے۔ دیکھیے، ہمیں پتہ ہے میر انیس ایک شاعر کے حوالے سے مشہور ہیں، لیکن شاعری تو ایک بہت بڑا کینوس ہے۔ اس میں غزل بھی آتی ہے، تو نظم بھی آتی ہے، مرثیہ بھی آتا ہے، قصیدہ بھی، بہت سارا۔ تو میر انیس کی وجہ شہرت شاعری کی کون سی صنف ہے؟ تو ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ تو مرثیہ ہے۔ تو ہمیں جو مختلف آپشنز دیے جائیں گے ان میں مرثیہ یقیناً دیا گیا ہوگا اور ہم اسی کا انتخاب کریں۔ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شاعر یا کوئی مصنف، اگر مصنف ہیں، نثر کے حوالے سے معروف ہیں تو وہ کس صنف میں لکھتے ہیں، اگر شاعر ہیں تو وہ کس صنف شاعری کے حوالے سے خصوصی مہارت رکھتے ہیں، کس صنف شاعری کے حوالے سے زیادہ مشہور ہیں، یہ بات آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اب آئیے 10واں، کہ نصاب میں شامل کسی بھی ضرب المثل شعر کو مکمل کرنا۔ مثلا دیکھیے، شعر کا دوسرا مصرع مکمل کیجیے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب دیکھیے، آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا کہ بھائی اتنے سارے اشعار ہوتے ہیں، کون کون سا شعر یاد کیا جائے۔ تو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ عام طور پر آپ کو جو پرچے میں، پیپر میں اشعار دیے جائیں گے وہ بڑے مشہور ہوں گے۔ ضرب المثل جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ زبان زد عام ہوں گے، ایسے اشعار ہوں گے جو بہت مشہور ہیں۔ کیونکہ اس طرح اگر نہ کیا جائے تو پوری غزلیں آپ کو یاد کرنی پڑیں گی، تو اساتذہ بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ایسے اشعار آپ کو ضرور دے سکتے ہیں مکمل کرنے کے لیے جو آپ کے نصاب کی ہی غزلوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، لیکن دوسرا مصرع یا پہلا مصرع آپ کو لکھنا ہوگا، لیکن یاد رہے کہ یہ ایسے اشعار ہوں گے جو کہ بہت مشہور ضرب المثل ہوں گے، تاکہ وہ، کیونکہ عام طور پر زبان زد عام ہوتے ہیں تو عموماً ان کا دوسرا مصرع یا پہلا مصرع ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ عمومی نوعیت کے ایم سی کیوز ہیں اور اہم نکات ہیں جہاں سے آپ سے ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں، اور بھی طرح کے آپ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت عام نوعیت کے ہیں جو کہ عام طور پر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم آگے اگلے حصے کی طرف آج کے اس لیکچر کے، اور یہ سب سے بڑا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنے اس ویڈیو لیکچر کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب ہم جائزہ لیں گے نثر، نظم، جو مختلف ہمارے پاس جو نصاب میں شامل اسباق ہیں، اب تک جتنے آرٹس میں، کامرس میں، سائنس میں ایم سی کیوز آ چکی ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے، اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی ان کی وضاحت بھی کرتے چلے جائیں گے۔ کہ پورا ایک ریویو ہو جائے گا آپ کے پاس پورے نصاب کا۔
اب کیونکہ اس میں بہت بڑی تعداد میں MCQ شامل ہیں، لہٰذا یہ آپ کو مزید ابھی لیکچرز آپ نے دیکھنے ہوں گے، تو ہم نے ان کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب دیکھیے اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، پہلا دیکھیے، انہیں اردو کا عظیم نعت گو شاعر کہا جاتا ہے۔ پہلا MCQ ہے، اس میں 4 آپشن دیے ہوئے ہیں: الطاف حسین حالی، مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال، فیض احمد فیض۔ اس کا تھوڑا سا سوچیں تو مولانا ظفر علی خان اس کا صحیح جواب ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے نصاب میں جو نعت دی گئی ہے وہ بھی مولانا ظفر علی خان صاحب ہی کی لکھی ہوئی ہے۔ دوسرا دیکھیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے مزارات یہاں واقع ہیں۔ اس MCQ کو پڑھ کے یقیناً آپ کو ابن انشا کا سفر نامہ یاد آ گیا ہوگا۔ تو جب وہ دمشق پہنچے تھے اور ایک جامع مسجد میں گئے تھے تو وہاں پر کیا واقعات پیش آئے تھے، وہ ساری تفصیلات وہاں پر درج ہیں۔ تو مزارات کہاں پر ہیں؟ اسی سفر نامے میں جو ہمیں بیان کیا گیا ہے، اور جو اس کا صحیح جواب ہے وہ کیا ہے؟ دمشق۔ تیسرا دیکھیے کہ ناول مرات العروض کے خالق کا نام، یہ ناول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر کہ بشیر احمد ایک مورخ ہیں، نذیر اکبر آبادی شاعر ہیں، مرزا غالب شاعر ہیں، 3 تو ہو ہی نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ کہ ڈپٹی نذیر احمد اس کا صحیح جواب ہے، اور یہ ان کی بڑی معروف کتاب ہے مرات العروض، اور اسی سے ہمیں جو سبق دیا گیا تھا ماما عظمت، وہ اسی ناول سے جو ہے وہ ماخوذ تھا۔ چوتھا دیکھیے، نصاب میں شامل ہم کے خالق ہیں۔ 4 ہمارے شعراء کرام کے نام دیے ہوئے ہیں: مولانا ظفر علی خان، نذیر اکبر آبادی، مرزا غالب اور علامہ اقبال۔ صحیح جواب ہمارے پاس ہے نذیر اکبر آبادی۔ پانچواں دیکھیں، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے یہ رسالہ جاری کیا: تہذیب الاخلاق، کامریڈ، اسباب بغاوت ہند، مسدس علی۔ اس کا صحیح جواب ہمارے پاس ہے تہذیب الاخلاق، اور مشہور رسالہ، اس کے بارے میں آپ آگے چل کر پڑھیں گے۔ چھٹا دیکھیے کہ ان کو اردو نثر کا مورث اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ مورث اعلیٰ کا مقصد ہوتا ہے ایک طرح سے بانی، فاؤنڈر، سب سے پہلے آغاز کرنے والا، جسے پائنیئر بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں۔ تو اردو نثر کو نئی جہت دینے والے، سلاست، سادگی اور سب سے بڑھ کر مقصدیت دینے والی شخصیت وہ تھے سر سید احمد خان، اور یہی اس کا صحیح جواب بھی ہے۔